बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अजीज तलबा और दोस्तों। आज जिन मौजू या मजमून पर हम बात कर रहे हैं वो है इंटरनेशनल रिलेशन, यानी बैनुल अक़वामी ताल्लुकात। बैनुल अक़वामी ताल्लुकात क्या है? इंटरनेशनल रिलेशन, व्हाट इज इंटरनेशनल रिलेशन? बैनुल अक़वामी ताल्लुकात में हम किन उमूर पर बात करते हैं, इसका मतलब क्या है? मजमून की जुदागाना तारीफ के साथ डिफिनेशन क्या है, इसकी हैसियत क्या है, बैनुल अक़वामी जो ताल्लुकात है इसका फ़रोग़ क्या है, बैनुल अक़वामी ताल्लुकात की नोयत क्या है, इस पर हम बात करेंगे आज के वीडियो में। उम्मीद है कि ये वीडियो भी आपके इल्म में इजाफे का सबब बनेगी और आपका जो कोर्स है उसमें भी आपके लिए आसानी पैदा होगी, आपको समझने में आसानी पैदा होगी। दोस्तों और अजीज तलबा, जब हम बैनुल अक़वामी ताल्लुकात की बात करते हैं तो जिस तरह एक माशरा एक फर्द से कायम होता है, मुख्तलिफ अफराद मिलकर एक माशरा कायम करते हैं, उसमें हम देखते हैं कि मुख्तलिफ नस्लें, मुख्तलिफ कौमें आबाद होती है, वो माशरा कायम होता है। फिर जब वो माशरा कायम होता है तो उस माशरे की कुछ मसाइल होते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ ऐसी बातें होती है जो किसी और फर्द के लिए, किसी और माशरे के लिए काबिल कबूल नहीं होती, बाज़ के लिए होती है। यानी एक घर या एक फर्द, एक घराने की अगर हम बात करें तो दूसरे घराने के साथ उनका ज़रूरी नहीं कि जो उनके पड़ोस में हो उनके साथ उसके ताल्लुकात अच्छे हो, या ये ज़रूरी नहीं कि उनके साथ उनके ताल्लुकात बुरे हो। ये भी ज़रूरी नहीं कि जो भी मुआशरा है, पूरा गांव एक ही मसले पर सबकी सोच जो है, सबकी जो राय है, थिंकिंग, वो एक जैसी हो, ये ज़रूरी नहीं है। जिस तरह ये ज़रूरी नहीं है कि एक मुआशरा, एक घराना, एक फर्द जिसमें मुख्तलिफ अफराद का अगर हम बात करें, उनकी सोच एक मसले पर इकट्ठी नहीं हो सकती, एक जैसी नहीं होती, कुछ में एक जैसी होती है। यानी जो ताल्लुकात होते हैं माशरे में, उसी तरह हम बैनुल अक़वामी ताल्लुकात को भी उसी अंदाज में 19-20 फ़र्क के साथ उसी तरह हम देखते हैं और उसी तरह वो होते हैं। यानी जिस तरह हम देखते हैं आज के ज़माने में कि मुख्तलिफ जो लोग होते हैं वो किसी के साथ ताल्लुकात अपने इंटरेस्ट पे रखते हैं, अपने मुफाद पे वो रखते हैं कि मेरा इसमें मुफाद क्या है, मुझे इससे कितना फ़ायदा होगा जब मैं इनके साथ ताल्लुक रखूंगा। बाज़ दफ़ा आपको हालात, वाक़ियात एक दुश्मन के खिलाफ आपको इकट्ठा भी करती है, या एक वाक़िया आपकी दोस्ती को ख़त्म कर देती है। इस तरह बैनुल अक़वामी ताल्लुकात में भी हम देखते हैं कि जो मुल्क होते हैं वो अपना जो इंटरेस्ट होता है, यानी अपनी जो उनकी दिलचस्पी, अपने मुफाद को मद्देनजर रखते हुए वो ताल्लुकात को बढ़ाते हैं या घटाते हैं, वो ताल्लुकात को कायम रखते हैं या ख़त्म करते हैं। हमने देखा है कि जिस तरह बैनुल अक़वामी ताल्लुकात में हम कहते हैं कि इसकी मुख्तलिफ अक़वाम जो है वो एक दूसरे के जिस तरह करीब आती है, इस माशरे में इस तरह बैनुल अक़वामी ताल्लुकात में भी मुख्तलिफ ममालिक जो है वो करीब आ जाती है, उनका जो ताल्लुक है वो करीब का होता है। इस तरह अगर हम इसकी तारीफ करें, डिफिनीशन के बैनुल अक़वामी ताल्लुकात जो है, पहले हमने बैनुल अक़वामी इंटरनेशनल रिलेशन की बात की। नेशनल रिलेशन यानी बैनुल अक़वामी ताल्लुकात, इस पर हमने बात की और मैंने आपको मजमूई तौर पर बता दिया है कि वो क्या है और इसकी तारीफ क्या है। बैनुल अक़वामी ताल्लुकात की तारीफ हम इसकी किस तरह करते हैं कि इसमें क्या शामिल है, क्या नहीं है। बैनुल अक़वामी ताल्लुकात की जब हम तारीफ करते हैं तो इसका इसमें मुख्तलिफ जो हमें जो माहिरीन है, बैनुल अक़वामी ताल्लुकात के जो माहिरीन है, तज्ज़ियाकार है, जो इसके एक्सपर्ट्स हैं, वो इसकी तारीफ मुख्तलिफ अंदाज में करते हैं। और वो इसको, कुछ लोग इसको कहते हैं कि जब
یہ تعلقات جو ہے وہ سیاسی اور سفارتی سطح پر ہو تو یہ بین الاقوامی تعلقات ہے، اور اس میں سیاسی اور سفارتی سطح پر جو معاملات طے کیے جاتے ہیں تو اس کو ہم بین الاقوامی تعلقات کہہ سکتے ہیں۔ یہ جو مختلف ماہرین، جس طرح میں نے کہا، یہ کچھ ماہرین کا خیال ہے، لیکن مجموعی طور پر جب ہم اس کی تعریف کی بات کریں تو اس میں جو ہمیں سمجھ آ جاتی ہے، یا مجموعی طور پر جب ہم اس کی تعریف کرتے ہیں بین الاقوامی تعلقات کی، تو اس میں ہم سماجی، معاشی، معاشرتی، یہ سماجی، معاشرتی، معاشی، سیاسی، سفارتی وغیرہ تعلقات جو ہے اس کو ہم دیکھتے ہوئے ہم اس کی تعریف کی جب ہو تو وہ مسئلہ یا وہ تعلق جو ہے وہ ہمارا بین الاقوامی تعلق بن جاتا ہے۔ اور یہ ایک ہم اس کے متعلق کہہ سکتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ دو یا دو سے زیادہ ملکوں کے درمیان یہ تعلق ہو، زیادہ ممالک کے درمیان بھی تعلق ہو سکتا ہے۔ اور بین الاقوامی تعلقات کا جائزہ اگر ہم لے لیں تو یہ موضوع ہمارا یہ بن سکتا ہے کہ جب یہ ایشوز سماجی، معاشرتی، معاشی، سیاسی، سفارتی وغیرہ مسائل کا ذکر ہو اور یہ چیزیں انوالو ہو جس ایشو میں، جس معاملے میں، تو وہ ہمارا جو تعلق ہے وہ بین الاقوامی تعلقات کہہ سکتے ہیں اس کو، کہ یہ اس میں ایک اور چیز بھی آ جاتی ہے، معاشی اور تجارت اور معاشی، یہ دونوں ایک ہی ورڈ ہم کہہ سکتے ہیں، یہ دونوں جو ہے اس میں ہم بین الاقوامی تعلقات کا جائزہ لے سکتے ہیں۔ ان معاملات کا جب ہم ذکر کرتے ہیں بین الاقوامی تعلقات کا، تو ہم یہ جو موضوعات ہوتے ہیں، جو تمام مسائل ہے، وہ معاشی ہو، سیاسی ہو، جو واقعات رونما ہوتے ہیں، تو وہ کسی نہ کسی انداز میں اس پر عالمی سیاست کا بھی غلبہ رہا ہو یا وہ اثرات رکھتے ہو۔ لیکن جدید دور میں جب ہم دیکھتے ہیں بین الاقوامی تعلقات کو یا معاملات کو، تو وہ پرانے زمانے میں جس طرح ہوا کرتا تھا اب اس طرح نہیں ہے۔ اب ٹیکنالوجی کا دور ہے، اب جو معاملات ہے تو وہ زیادہ تر معاملات سفارتی، سیاسی سطح پر کمیونیکیشن نے اس کو قریب کر دیا ہے، اور اس میں جو لوگ ہیں، وہ جو ممالک ہیں، وہ انٹرفیئر وہ کرتے ہیں اور آپ کے ساتھ تعلقات بڑھاتے ہیں یا گھٹاتے ہیں، یا آپ کے ساتھ کسی ایشو پہ وہ متفق ہوتے ہیں، کسی پر نہیں ہوتے۔ بعض اوقات آپ کا دوست ملک ہوتا ہے لیکن آپ ان کے ساتھ کسی مسئلے پر ان کا ساتھ نہیں دیتے، ان کے خلاف ووٹ کرتے ہیں۔ پھر ہم کچھ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جدید دور میں جس طرح اب ہم دیکھتے ہیں کہ ٹیکنالوجی نے، میڈیا نے، کمیونیکیشن نے چیزوں کو تبدیل کر دیا ہے، وہاں پر جس طرح پہلے زمانے میں زمینوں پر قبضہ کیا جاتا تھا، آپ جنگیں لڑتے تھے، تو اب اس طرح نہیں ہے۔ اب معاشی جنگیں ہیں، معاشرتی جنگیں ہیں، اپنے جو نظریے کی جنگ ہم کہہ سکتے ہیں، تو وہ ہے۔ تو اس طرح اگر ہم اس علم کی بات کریں تو اس بین الاقوامی تعلقات کا علم ان تمام امور سے متعلق ہے جو بین الاقوامی مسائل کا حل کا موجب بنے، کیونکہ تاریخ، عالم، سیاسی، جغرافیہ، خطوں کا معاشی مطالعہ، نفسیات، عمرانیات سبھی اس علم کے احاطے میں شامل ہے، اور اس میں شامل موضوعات کی وضاحت یوں کرتا ہے کہ بین الاقوامی قانون، سفارتی تاریخ، ملٹری سائنس، بین الاقوامی ادارے، بین الاقوامی تجارت، خارجہ تعلقات وغیرہ اس مضمون کے دائرے مطالعے میں شامل ہے۔ مختلف ماہرین جب اس حوالے سے بات کرتے ہیں تو ہمیں سمجھ آ جاتی ہے کہ اس کی وسعت کتنی بڑھ جاتی ہے۔ یعنی جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ سماجی، معاشرتی، معاشی، تجارتی، سیاسی، سفارتی، اس میں ملٹری آ جاتی ہے، اس میں سائنس اور ٹیکنالوجی کے تعلقات آ جاتے ہیں۔ تو ان تمام امور کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم یہ سمجھ جاتے ہیں کہ بین الاقوامی تعلقات سیاست صرف قوت کے حصول کی جنگ ہے۔ یعنی یہ جو بین الاقوامی تعلقات ہے، یہ قوت کی حصول کی ایک جنگ جاری ہے، جس میں مختلف ملک جو ہے وہ حصہ لے رہے ہیں اور وہ اپنا تعلقات بڑھاتے ہیں ملکوں کے ساتھ، وہ گروپس بندی کرتے ہیں۔
اور اس کا مقصد جو تعلقات کا ہوتا ہے عالمی سطح پر، جب ہم بین الاقوامی تعلقات کی بات کرتے ہیں، جو بڑے ممالک ہے، سپر پاورز ہے، یا پیسوں کے حوالے سے جو معاشی قوت رکھنے والے ملک ہے، وہ اپنا گروہ بندی کرتے ہیں تاکہ ان کی قوت زیادہ سے زیادہ ہو۔ اچھا، اس کی ابھی ہم اس مضمون کی، بین الاقوامی تعلقات کی ہم جداگانہ اگر تعریف کریں، جداگانہ یہ کس طرح جداگانہ حیثیت اس کی ہے، اگر ہم اس کی جداگانہ حیثیت کی بات کریں تو یہ دوسری مضمونوں سے اس لیے بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کی حیثیت جداگانہ اب ہے کہ اگر ہم اس ہسٹری کی بات کریں، سائنس و ٹیکنالوجی کی بات کریں، اقتصادیات کی بات کریں، تاریخ کی بات کریں، دوسرے جو علوم ہیں ان کی بات کریں، اور پھر اس علوم کی بات کریں، تو یہ ہمیں اب سمجھ آ جاتی ہے کہ اس کی جو حیثیت ہے وہ اب جدا ہو گئی ہے۔ مختلف اگر ہم دیکھیں مختلف یونیورسٹیز میں اب اس کو جداگانہ طور پر پڑھایا جاتا ہے، اس کے ڈپارٹمنٹ بنے ہیں۔ پاکستان میں بھی اس حوالے سے ہم بات اگر کریں تو مختلف جو یونیورسٹیز ہے، قائد اعظم یونیورسٹی ہے، اس کے حوالے سے الگ کام کر رہا ہے، اردو یونیورسٹی ہے، وفاقی اردو یونیورسٹی، بلوچستان یونیورسٹی، پشاور یونیورسٹی، اس طرح مختلف جو یونیورسٹیز ہے، پنجاب یونیورسٹی، تو بین الاقوامی تعلقات کو جداگانہ حیثیت ان میں حاصل ہے۔ تو اس حوالے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ علوم جو ہے ان کی حیثیت بھی جداگانہ ہے، اور ہم اس کی حیثیت اس حوالے سے دیکھ سکتے ہیں۔ پھر آ جاتا ہے، کیونکہ اس کی تھوڑی سی اگر میں مزید بات کروں اس کی جداگانہ حیثیت کی، کہ پہلے یہ جو علم تھا انٹرنیشنل ریلیشن، تو یہ ہسٹری کے ساتھ منسلک ہوا تھا، جغرافیہ کے ساتھ، معاشرت علوم کے ساتھ، جو معاشرے کے حوالے سے جو علوم ہوتے تھے اس کے ساتھ یہ علم اٹیچ تھا، لیکن بعد میں یہ جدا ہوا، اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح مغربی یورپ ملکوں میں، اس طرح پاکستان، انڈیا، پاکستان وغیرہ، بنگلہ دیش وغیرہ میں بھی یہ علم جداگانہ حیثیت رکھتا ہے، اور اس کی اہمیت ہم دیکھتے ہیں کہ اب بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ سفارتی سطح پر، جنگوں کی سطح پر ہم دیکھتے ہیں، معاشرتی سطح پر، سائنس و ٹیکنالوجی کی سطح پر جو تعلقات ہے، اقوام متحدہ کے بننے کے بعد، OIC کے بننے کے بعد اس کی حیثیت مزید بھی اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اس کی حیثیت میں اضافہ ہوا ہے، جو یہ علوم ہے بین الاقوامی تعلقات کا۔ اچھا، بین الاقوامی تعلقات کی فروغ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمیں یہ سمجھ جاتا ہے کہ کلیسا کی جو عیسائی سرپرستی میں مملکت قائم کی، ایک طویل عرصے تک ان کی عالمی سیاست پر وہ چھائے رہے، پوپ کی سرپرستی میں یہ عیسائی ریاست قائم کی، اور اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ یورپ میں مختلف جو قومی ملکیتوں کا قیام جو تھا وہ روکا گیا تھا، لیکن بعد میں کلیسا کی بگڑتی ہوئی جو حالات تھے اور آپس کے نفاق کی وجہ سے، معاشی اور کرپشن کی وجہ سے، آہستہ آہستہ ہم نے دیکھا کہ یہ جو ہے نسلی اور لسانی بنیادوں پر مختلف گروہوں میں علاقائی انفرادیت کی وجہ سے یہ لوگ تقسیم ہو گئے، اور پھر چاپ خانہ جب 1645 کی میں قائم ہوا اور ایجاد ہوا تو ہم نے دیکھا کہ خواندگی میں اضافہ بھی ہوا، اس حوالے سے سائنسی ایجادات دریافتی بھی اس زمانے میں شروع ہوئی، سائنسی انداز فکر کی داغ بیل پڑی، کلیسا کا نفاق پروٹسٹ فرقے کی احتجاج کی شکل میں ابھرا، اور تحریک اصلاح کلیسا کے روپ میں منظر عام پر آیا۔ یورپ کی فکری ماحول، ادارے اور سیاست نے کروٹ بندی اور ایک نئے یورپ کی وجود میں لے آئی۔ عیسائی دنیا دڑبندیوں کا شکار ہو گئی، جس میں کیتھولک اور پروٹسٹنٹ فرقے خاص طور پر اہم ہیں۔ اس کے ساتھ یورپ کی سیاست میں بھی اہم تبدیلیاں دیکھنے میں آئی، اور جس کے نتیجے میں 30 سالہ جنگ 1618 سے 1648 تک لڑی گئی۔ اس جنگ میں فرانس نے پروٹسٹوں کا ساتھ دے کر سیاست کو مذہب سے علیحدہ کر دیا، اور پہلی دفعہ یورپ کی سیاست میں سیکولرزم اپنایا گیا۔ جنگ کے خاتمے اور معاہدے ویسٹفالیا، ٹریٹی آف ویسٹفالیا کے نام سے 1648 کے بعد ایک نیا یورپ وجود میں آیا، جس کی کوکھ سے قومی بادشاہت پھر قومی مملکت نے جنم لیا ہے۔ تو اس کو اگر ہم دیکھیں دوستو کہ ان حالات میں بین الاقوامی تعلقات جو تھے اور جدید علم چاپ خانوں کی وجہ سے
اور جدید سوچ و فکر کی وجہ سے دنیا جو ہے وہ جاننے لگی. پہلے تو لوگوں کو اتنا لوگوں کے بارے میں آپ کو معلوم نہیں ہوتا تھا کہ آپ سے 50 یا 100 یا 200 کلومیٹر پر کیا ہو رہا ہے، کیونکہ کمیونیکیشن اتنی زیادہ نہیں تھی. تو اس مضمون کے پھیلاؤ میں پہلی اور دوسری عالمی جنگوں کے بعد پہلے جو حالات تھے اور پھر جب بعد کے حالات ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ان کا کردار بھی بہت اہم رہا ہے. پھر عالمی تنظیموں کے قیام نے بھی بین الاقوامی احساس کو مزید اجاگر کیا. پہلی اور دوسری عالمی جنگ سے قبل عمومی طور پر عوام میں عالمی احساس کا فقدان تھا. ملک اور علاقائی احساس سے آگے لوگ بہت کچھ نہیں جانتے تھے اور نہیں دور دراز کے واقعات لوگوں کی زندگیوں پر اثر انداز ہوا کرتے تھے. خود یورپ جو ہے وہ اپنی چار دیواری میں محصور تھا. غیر یورپی دنیا کے معاملات سے اسے کوئی دلچسپی یا سروکار نہ تھا. دوسرے براعظموں سے یورپ کی دلچسپی تو استعماری ہوس کے نتیجے میں ابھری. عالمی برادری کا تصور یورپ کی عیسائی برادری تک محدود تھا. اس برادری میں قبول کی جانے والی پہلی یورپی مغرب غیر عیسائی مملکت خلافت عثمانیہ تھی. وہ بھی تو یورپی ممالک یہ سمجھتے تھے کہ جو سیولائز صرف لوگ ہیں وہ صرف عیسائی مملکت ہی ہے، اور یہ ان کی سوچ و فکر تھی. ہم نے دیکھا ہے کہ دوسری جنگ عظیم اور پہلی جنگ عظیم دوسری جنگ عظیم کے بعد لوگوں کے ذہن، لوگوں کے جو ماحول تھے اور پھر ٹیکنالوجی اور جو جدید جس طرح میں نے کہا کہ 1645 میں چھاپ خانہ قائم ہوا، کمیونیکیشن کا دور بڑھا تو لوگوں کے ذہن، لوگوں کے کمیونیکیشن کے ذرائع بھی بڑھتے گئے. تو اس طرح ہم نے دیکھا ہے کہ پھر بین الاقوامی تنظیمیں بھی سامنے آئی، یعنی اقوام متحدہ کی شکل ہم دیکھ رہے ہیں. دوسری جو یورپی تنظیمیں ہیں وہ بھی سامنے بعد میں آئی. تو ان حالات کا ہم سمجھتے ہیں کہ جو اس بین الاقوامی تعلقات کا اس سے فروغ ملا ہے، اس پر مزید بھی ہم آگے چل کر بات کریں گے کہ مزید بین الاقوامی تعلقات کی جو نوعیت ہے وہ کیا ہو سکتی ہے. اس پر مزید بھی ہم بات کریں گے کہ یہ کیا کیا ہے. لیکن آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ نئی ویڈیو میں ہم مزید موضوعات پر بات کریں گے.